अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 6 जजेस पर बम हमला, इंसाफ अल्लाह करेगा, हम तो फैसले करते हैं। जस्टिस मुसर्रत हलाली भी आज खामोश हुई। इसके साथ साथ एक दिलचस्प वाक़या भी आपको आज के इस व्लॉग में सुनाऊंगा। एक खातून मुलज़िमा, जो मंशियात की मुलज़िमा थी, वो कल जेल से भाग गई थी। आज वो दोबारा उन्हें गिरफ़्तार करके या गिरफ़्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की और फिर उसके बाद एक अफसोसनाक पहलू भी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज के इस व्लॉग को बाकायदा शुरू करने से पहले मेरी अपने दोस्तों से दरख्वास्त है, जिनकी जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया गया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। अब नाज़रीन, आगाज़ करता हूँ आज के इस व्लॉग का। और सबसे पहले आपको एक और ख़बर सुनाता हूँ, जो शुरू में तो यकीनन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगी, लेकिन उसका एक दर्दनाक पहलू भी है। एक खातून है मुलज़िमा, नाम लेना मुनासिब नहीं होगा मेरे ख़्याल से, वैसे नाम तो मुझे मालूम है। वुमेन पुलिस स्टेशन में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ। कल उन्हें गिरफ़्तार किया गया। 9C का मुकदमा उनके ख़िलाफ़ दर्ज किया गया, यानी मंशियात का मुकदमा उनके ख़िलाफ़ दर्ज किया गया। कल ख़बर आई तकरीबन 2 बजे के करीब कि वो ख़ातून जो हैं वो जनाब अपने जब उनको रिमांड के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में मजिस्ट्रेट यासिर चौधरी साहब की अदालत में पेश करने के लिए लेकर गए कि जनाब अब इस मुलज़िमा का रिमांड लिया जाए, तो वो मुलज़िमा ने रिमांड पर जाने से पहले पुलिस एहलकार, ख़ातून एहलकार से कहा कि जनाब मुझे वाशरूम जाना है, और बच्ची 2 साल की बच्ची थी, वो उनको पकड़ाई और उसके बाद जनाब वो वहाँ से भाग गई, गायब हो गई। अब उसके बाद कल ख़बर चली कि जनाब मुलज़िमा जो कि मंशियात की मुलज़िमा थी, वो 9C के मुकदमे से मफरूर हो गई। और फिर उसके बाद जनाब ख़बरें चलती रही जो अपने मामूल के मुताबिक होती हैं। पुलिस ने गिरफ़्तारी के लिए जो भी कोशिश करनी होती है वो कोशिशें शुरू कर दी। ज़ाहिर बात है, ऐसी सूरत हाल में सारा मुद्दा पुलिस एहलकारों पर आता है, तो ख़बरें जो चलाई गई वो पुलिस की सपोर्ट में चलाई गई। तो आज उस मुलज़िमा को दोबारा मजिस्ट्रेट शहजाद अहमद साहब की अदालत में पेश किया गया, और फ़ाइल पढ़ने के बाद मजिस्ट्रेट साहब ने सवाल किया कि जो खातून कल भाग गई थी, फ़रार हो गई थी, उनका क्या बना। तो इस पर ख़ातून की जानिब से जो जवाब दिया गया, बड़ा दिलचस्प जवाब है। ख़ातून ने कहा कि सर, मैं भागी नहीं थी, मेरी 2 साल की बच्ची भी पुलिस के पास थी, तो इसलिए भागने का मेरा सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मेरा मोबाइल और चार्जर घर पर रह गया था। मैं अपना मोबाइल और चार्जर घर से लेने गई थी, और वो लेने के बाद मैंने कल ख़ुद जाकर थाने में अपनी गिरफ़्तारी दी है। अब ये जवाब जो है वो सुनने में ज़ाहिरी बात है बड़ा दिलचस्प जवाब है कि मोबाइल और चार्जर जो है वो ख़ातून घर से लेने चली गई। हंसी भी आती है, मुस्कुराहट भी आती है इब्तदाई तौर पर इसको पढ़ने के बाद। लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू भी है इस केस का, कि अब उसके बाद जो मेरे सामने सवाल उठा, क्योंकि इससे अगली लाइन थी कि अदालत ने ख़ातून पर जो है वो उनकी ज़मानत मंजूर कर ली। हालांकि कल वो भागी भी हैं, ज़मानत भी मंजूर कर ली, मंशियात का मुकदमा है। और लेकिन जिसके बाद मैंने इस मुकदमे को थोड़ा सा कुरेदना शुरू किया। अभी तक मेरे पास FIR नहीं आई, लेकिन अलबत्ता उससे ज़रा इल्ज़ाम क्लियर हो जाता। लेकिन अलबत्ता ये चीज़ ज़रूर है कि उस ख़ातून की ज़मानत जो है वो 20,000 रुपये के मुचलकों के एवज़ आज जब उन्हें पेश किया गया तो वो मंजूर कर ली गई। अब उस ज़मानत के मंजूर करने में एक इंटरेस्ट था कि यार ये क्यों हुई, तो मालूम हुआ कि जनाब मंशियात के मुकदमे में उन ख़ातून पर कोई बहुत थोड़ी मिक़दार में जो है वो मंशियात डाली गई हैं या उनसे रिकवर हुई हैं, या जो भी आप कह लें। तो इसलिए उनकी ज़मानत मंजूर होगी। अब उससे अगली कहानी ये है कि वो ख़ातून जिसके ऊपर मंशियात डाली गई हैं, अब उसका म्यार आप चेक कर लें या जो भी कह लें कि 20,000 रुपये देना था, तो उन्होंने जेल से बाहर आ जाना था, ज़मानती मुचलके हो जाना था, लेकिन उनके पास 20,000 रुपये ज़मानत के लिए देने के लिए नहीं थे, जिसकी बुनियाद पर मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने उन्हें जेल भेज दिया, जुडिशल रिमांड पर।
اب یہ بڑا افسوسناک سا پہلو ہے، ہمارے ملک میں اتنے بڑے بڑے ملزمان کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں، قتل کے لیے جناب مجرموں کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، منشیات کے بڑے بڑے 9C کے جن کے اوپر کلو گرامز کے حساب سے ہوتی ہیں ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے وکیل بھی وہ ہائر کر لیتے ہیں، لیکن ایک ملزمہ جس کے پاس 20,000 روپے دینے کے نہیں تھے، وہاں پر نہ تو جج صاحب کو کوئی رحم آیا، نہ کسی آس پاس عدالت میں بیٹھے ہوئے شخص کو آیا، 4-5 لوگ ہی بیٹھے ہوئے کہہ دیتے کہ جناب ہم 5,000 روپیہ دیتے ہیں۔ خاتون ہے، منشیات یقینی طور پر اگر ان کی کلو گرامز میں ہوتی، کوئی بڑی مقدار ہوتی، لاکھوں میں منشیات ہوتی تو شاید ان کی ضمانت بھی اس طرح سے نہ ہوتی، لیکن 20,000 روپے کی عوض پہلے ہی روز بغیر ریمانڈ کے ضمانت ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان پر ڈالی گئی منشیات کی مقدار بہت تھوڑی تھی۔ بہرحال یہ ایک افسوسناک پہلو تھا ایک دلچسپ خبر کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب آتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج پھر فوجی عدالتوں میں سویلینز کے مقدمات کے حوالے سے سماعت تھی۔ سابقہ چیف جسٹس جواد احسن خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین نے اپنے دلائل جاری رکھے۔ اس مقدمے کی سماعت کے دوران سب سے پہلے جسٹس مندوخیل نے سوال کیا کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو ہی نہیں سکتا؟ تو اس پر ان وکیل کا کہنا تھا جی بالکل کسی بھی سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا موقف ہے، ہوتے رہے ہیں لیکن اب سے آگے مستقبل میں نہیں ہونے چاہیے۔ جس پر جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ کلبھوشن جیسے مقدمے میں بھی تو وہ سویلینز تھے، ان کا ٹرائل پھر کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جی جناب انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں جسٹس حسن اظہر رضوی نے سوال کیا کہ جو سویلینز فوجیوں پر حملوں میں ملوث ہوتے ہیں ان کے مقدمات کہاں چلیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب ان کے مقدمات بھی انسدادی دہشت گردی کی عدالتوں میں چلنے چاہیے، فوجیوں کی عدالتوں میں نہیں چلنے چاہیے۔ تو اس پر جسٹس حسن اظہر رضوی نے بڑا دلچسپ انداز سے مسکراتے ہوئے ایک انداز سے کہا اچھا، تو اس پر جو ہے وہ عدالت میں کہے لگے۔ اب اس کے بعد جسٹس مندوخیل نے کہا کہ ہم سول عدالتوں پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ جج نہیں ہیں؟ کیا سول عدالتوں پر ہمارا اعتماد کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ عدالتیں نہیں ہیں؟ کیا وہ جج نہیں ہیں؟ پھر اس کے بعد جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ پورے قانون کو ہی ختم کر دیں؟ جسٹس قانون سے مراد 2D1 یہ وہ قانون ہے جس کے تحت فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کیا جاتا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ فیصلے سے میں استثناء دیا گیا ہے، مثلا جو اوریجنلی جسٹس اعجاز الاحسن کا جو فیصلہ تھا جس میں کہا گیا تھا کہ سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں کچھ استثناء دیا گیا تھا کہ ان سویلینز کا ہو سکتا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ استثناء اگر قانون میں نہیں ہے تو ہم اپنے فیصلوں کے ذریعے استثناء کیسے دے سکتے ہیں کہ اس کا ٹرائل جو ہے وہ سویلینز عدالتوں میں ہوگا اور اس کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوگا، یہ تو قانون کے ذریعے ہونا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ آپ ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں جو ہمارے سامنے کوئی درخواست لے کر نہیں آئے، آپ کو اس کے لیے کوئی بہت مضبوط نقطہ دینا ہوگا جس کی بنیاد پر ہم قانون کے خلاف فیصلہ دیں۔ خواجہ احمد حسین نے کہا کہ جناب پھر انہوں نے مزید موقف اپنایا کہ جو فیلڈ جنرل ہوتی ہے، کورٹ مارشل ہوتا ہے، اس میں وکیل کرنے کی سہولت نہیں دی جاتی، لیکن 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اب دی گئی یا نہیں دی گئی یہ تو ریکارڈ سے خواجہ حارث صاحب بتائیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو فیلڈ جنرل کا کورٹ مارشل کا جو طریقہ کار ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ صرف آرمی چیف کی اجازت کے بعد ہی وکیل کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد جسٹس مندوخیل نے کہا کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس قانون کو قلعدم کر دیں تو ہمیں اس کے لیے آپ کوئی مضبوط دلیل بتائیں جس کے ذریعے ہم جو سپریم کورٹ کے پرانے فیصلے ہیں جن میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو درست قرار دیا گیا تھا ان فیصلوں سے ہم نکل سکیں۔ پھر اس کے بعد جسٹس حسن اظہر رضوی نے سوال کیا کہ فوجی جوان جو ہوتے ہیں ان پر روزانہ ہم سنتے ہیں کہ حملے ہوئے ہیں، آج 13 جوان یہاں پر شہید ہو گئے، آج 5 جوان وہاں پر شہید ہو گئے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کا کہنا تھا کہ جناب ان سارے حملوں میں جو ہے وہ سویلینز جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں، جیسے ہم روزانہ ہمارے پاس خبریں آتی ہیں، ہم خبریں آپ کو بھی سناتے ہیں کہ جناب اتنا حملہ ہو گیا، دہشت گردوں نے حملہ کر دیا، یا آج کل خوارجی کا لفظ چل رہا ہے کہ اتنے خوارجیوں نے حملہ کر دیا، وہ سارے سویلین ہوتے ہیں۔ تو کیا ان سویلینز کے مقدمات بھی سول عدالتوں میں چلیں گے؟ ان کے خلاف تو کوئی گواہی دینے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی شخص جو ہے وہ کون جا کے کسی دہشت گرد جس نے فوجیوں کو نہیں چھوڑا ان پر حملہ کر دیا، ان کی کانوائی پر حملہ کر دیا، مجھے بتائیں آپ جیسا شخص، مجھ جیسا شخص یا کوئی اور شخص جو ہے، ایون کہ یہ جو خواجہ حسین صاحب بھی ہیں اگر یہ بھی ہوں
تو یہ کیسے ان کے وہاں پر جا کر کوئی بھی ان دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ گواہی دے دے گا؟ تو جسٹس حسن علی رضوی نے کہا کہ آپ اگر ہم ختم کر دیں تو ان فوجیوں کو انصاف کون دے گا جو شہید ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر؟ پھر اس کے بعد جسٹس حسن علی رضوی نے کہا کہ اس وقت ملک میں کوئی مکی بانی کی تحریک نہیں چل رہی، بلکہ حملوں میں جو 9 مئی کے حملے ہوئے تھے ان میں سویلینز حملوں میں عام طور پر ملوث تھے، 9 مئی والوں میں بھی اور دوسرے حملوں کی بھی، دہشت گردی حملوں کی بھی بات ہو رہی ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ 100 گناہ گاروں کو چھوڑنے سے زیادہ ایک بے گناہ کو سزا دینا ہے، یعنی کسی بے گناہ کو سزا نہ ہو جائے، اگر اس کے لیے ہمیں 100 گناہ گار بھی چھوڑنے پڑیں تو چھوڑے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک قانون کی ٹرمینالوجی کہہ لیں یا ایک قانون کی روایت کہہ لیں کہ بے گناہ کو جو ہے وہ اس کو ریلیف دیا جاتا ہے، جس کے اوپر تھوڑا سا بھی شک ہو جائے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ قتل کے ملزمان اور دہشت گردی کے ملزمان اور منشیات کے ملزمان ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے ثبوت کم ہوتے ہیں، تھوڑا سا شواہد کہیں کہیں کم ہوتا ہے، شواہد کی جو چین ہوتی ہے وہ ٹوٹتی ہے، تو جناب اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے خلاف شواہد نہیں ہے، اس کو بری کر دیا جائے۔ جسٹس مندوخیل نے بھی ایک واقعہ سنایا کہ انہوں نے کہا کہ جناب میں خود دہشت گردی کا شکار ہوا، ہم 6 ججز کا قافلہ جا رہا تھا، غالباً بلوچستان کی وہ بات کر رہے ہیں، تو چند منٹ پہلے 5 منٹ قبل جس راستے پر ہم جا رہے تھے اس راستے پر دھماکہ ہو گیا۔ اگر ہم 5 منٹ لیٹ نہ ہوتے، 5 منٹ ہم آگے ہوتے تو یقینی طور پر ہم 6 ججز جو تھے وہ ہم بم دھماکے کا شکار ہو جاتے۔ اگر حملہ کامیاب ہو جاتا تو 6 ججز چلے جاتے۔ اور پھر جسٹس مندوخیل نے مزید کہا کہ شواہد نہیں ہوں گے تو ملزمان بری ہی ہوں گے۔ جسٹس حسن علی رضوی نے کہا کہ دہشت گردی کے مقدمات میں تو کوئی گواہی دینے نہیں آتا، قتل کے مقدمے میں کوئی نہیں آتا، سامنے قتل ہوتا ہے لیکن کوئی آ کر قاتل کے خلاف گواہی نہیں دیتا۔ 25 تاریخیں وکلا لے جاتے ہیں۔ 21ویں ترمیم کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ جناب وہ 4 سال کے لیے تھی، بتائیں۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ 21ویں ترمیم تو 4 سال کے لیے کی گئی تھی، اس ترمیم کا کوئی فائدہ ہوا تو وہ بھی ہمیں بتا دیں۔ پھر وکیل خواجہ احمد حسین نے ISPR کا اعلامیہ جو ہے وہ 9 مئی کے حوالے سے جو جاری کیا گیا تھا اس کا حوالہ دیا، اور انہوں نے موقف یہ اپنایا کہ ISPR کے اعلامیہ میں یہ بات بڑی واضح طور پر لکھی گئی تھی کہ 9 مئی کے حوالے سے پوری فوج میں غم و غصہ، شدید غم و غصہ ہے، ناقابل تردید ہمارے پاس شواہد ہیں، اور کور کمانڈر اجلاس میں یہ سب فیصلے ہوئے۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جب کور کمانڈر اجلاس میں فیصلے ہوں گے تو پھر ایک کرنل کی کیا جرت کہ جناب وہ ملزمان کو بری کر دے، پھر تو ملزمان جو ہیں وہ سنائیں ہی سنائیں گے۔ اور ایک آپ کو وہ دلچسپ واقعہ بھی سنا دوں جسٹس مسرت ہلالی کے خاموش رہنے کا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کل جب فائل پڑھی تھی نا جو ان کو خواجہ حارث کی جانب سے ٹرائل کے ریکارڈ کی دی گئی تھی، تو جسٹس مسرت ہلالی نے سوال کیا تھا کہ جناب اس مقدمے میں ٹرائل جج کوئی اور ہے اور فیصلہ سنانے والا جج کوئی اور ہے، غالباً کرنل صاحب نے ٹرائل کیا اور بریگیڈیئر صاحب نے فیصلہ سنایا۔ تو یہ سوال انہوں نے کل کیا تھا، تو آج جب انہوں نے خواجہ احمد حسین دلائل دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جناب مائی لارڈ نے بھی، جسٹس مسرت ہلالی کا بھی انہوں نے کہا کہ مائی لارڈ نے بھی کل اس چیز کی نشاندہی کی تھی، جسٹس مسرت ہلالی نے، کہ اس عدالتوں میں فیصلہ کوئی اور ٹرائل کوئی اور جج کرتا ہے اور فیصلہ کوئی اور جج سناتا ہے۔ تو اس پر حالانکہ جسٹس مسرت ہلالی بڑی دبنگ ہیں، بڑی کھل کر بات کرتی ہیں، لیکن اس پر جسٹس مسرت ہلالی بھی خاموش ہو گئی، ان کے پاس شاید کوئی بات کرنے کو تھی نہیں، یا شاید کوئی اسی اور مصلحت کی وجہ سے وہ خاموش رہیں۔ بہرحال اس مقدمے کی سماعت جو تھی وہ بھی جاری تھی، لیکن آج عدالتی وقت کیونکہ جمعہ تھا تو جمعے کے باعث جلدی ختم ہو گیا، اور اس مقدمے کی مزید سماعت جو ہے وہ پیر تک کے لیے ملتوی کر دی۔ خواجہ احمد حسین پیر کے روز بھی اپنے دلائل جاری رکھیں گے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ولاگ۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔